अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालबात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफार्म से आपकी टीचर हाज़िर खिदमत है। क्लास 9 इस्लामियत लाज़मी, लेक्चर नंबर 3, तारुफ़ कुरान मजीद, कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 2। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन, ए अल्लाह मुझे नफ़ा बख्श इल्म अता फरमा और अमले सालिह की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तालबात और तुलबा, आज हम पढ़ेंगे कुरान मजीद कि कुरान कहा किसको जाता है। शरई हैसियत से तो हम सब मुसलमानों को मालूम है कि ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और हम तक पहुंची। लफ्ज़ कुरान, कुरान किरात से है। किससे है? किरात से है। अज़ीज़ बच्चों, जब आप लिखने लगेंगे आंसर तो आपने लिखना है कुरान के मायनी। इसकी हेडिंग देंगे आप। क्या करेंगे? कुरान के मायनी, ऊपर हेडिंग होगी और फिर आप लिखेंगे लफ्ज़ कुरान किरात से है जिसके मायनी पढ़ने के हैं, जिसके मायने पढ़ने के हैं। चूँकि कुरान मजीद ऐसी वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, इसलिए इसे कुरान कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। आखिरी किताब है मतलब पहले भी रसूलों पर और नबियों पर किताबें नाजिल होती रहीं, लेकिन जो सबसे आखिरी किताब है इसके बाद कोई रसूल और कोई किताब नाजिल नहीं होगी, इसलिए इसे आखिरी किताब कहा जाता है जो उसने यानी अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन पर नाजिल फरमाई। ये अल्लाह ताला का कलाम है, यानी अल्लाह ताला ने इसमें तमाम इंसानियत से कलाम फरमाया है जो अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नाजिल हुआ। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने तकरीबन 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता हालात व वाक़ियात और ज़रूरत के मुताबिक नाजिल फरमाया। मतलब जैसे ही कोई हालात होते थे, ज़रूरत होती थी, तो उस अरसे में कुरान मजीद की कुछ आयात या कुछ सूरतें या कुछ सूरत या कोई सूरत नाजिल होती थी और ये 23 साल के अरसे में नाजिल होता रहा और 23 साल में मुकम्मल हुआ। ये किताब क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रुश्द व हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। यानी इस कुरान मजीद में, इस किताब में क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे, वो सिर्फ मुसलमान नहीं, जितने भी लोग हैं, क्योंकि मखलूक तो सारी अल्लाह ताला की है,
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے رسول ہیں۔ تو یہ کتاب بھی آخری، رسول بھی آخری، اور اس میں تمام ہدایت اور جو رہنمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ عزیز بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ڈیلی پڑھتے ہیں، والدین بھی ڈیلی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے اس کو ابھی نئے سرے سے ابھی پڑھا ہے، اور ہر دفعہ ایسے لگتا ہے کہ ہم نئی چیز پڑھ رہے ہیں، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ محفوظ ترین کتاب قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ جیسا کہ عزیز بچوں، میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ زیر زبر جو بھی ہے وہی کا وہی قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، وہی کا وہی قرآن مجید تمام مسلمان پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ حج آیت نمبر 9۔ ترجمہ: بے شک ہم ہی نے اس ذکر، ان کے قرآن کا مطلب ذکر بھی ہے کیونکہ ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی عالمگیریت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ تمام جہانوں سے مطلب آپ بچے سمجھتے ہیں؟ عزیز بچوں، تمام جہانوں سے مطلب ہے کہ صرف انسان نہیں ہے، کہ انسانوں کے لیے جہان میں جو بھی چیز ہوتی ہے، وہ آسمان میں فرشتے ہیں، زمین کے اندر سمندروں میں جو مخلوق ہے، جو جانور ہیں، جو چرند ہیں، جو پرند ہیں، ہر چیز یہ جہان میں ہے نا عزیز بچوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جنات، ملائکہ، انس و جن، تمام جہانوں کے لیے۔ اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ نہیں ہے عزیز بچوں کہ یہ صرف مسلمان ہی پڑھیں گے اس کتاب کو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، جتنے بھی انسان ہیں قیامت تک آئیں گے، ان کے لیے ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں،
کیونکہ عزیز بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، زبور، انجیل، تورات، تو یہ مخصوص لوگوں اور مخصوص قوم کے لیے ہوتی تھی، مخصوص وقت کے لیے. لیکن قرآن مجید کا لیے کیا فرمایا ہے؟ بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید. عہد رسالت میں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں قرآن مجید کی تدوین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن مجید زبانی یاد تھا. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے. عزیز بچوں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ایک منظم جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتبان وحی کے لیے مقرر فرمائی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا، فوراً اس کو کیا کرتے تھے؟ لکھوانے کا اہتمام فرماتے تھے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا. مطلب بعد میں قرآن مجید کی کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی آیت نہیں لکھی گئی. عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی. کیونکہ آپ بچوں نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ ماشاءاللہ سے کافی بڑا جانور ہے اور اس کی شانے جو ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں. کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں. کس مقصد کے لیے؟ کہ ان پر لکھا جائے گا. یوں قرآن مجید عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں مکمل حفظ، یعنی کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے قرآن مجید تحریر فرماتے تھے، صحابہ کرام ان کو حفظ کر لیتے تھے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اور بتاتے تھے اس کی بشارت کہ اس کا کیا اجر ہے حفظ کرنے والوں کا. مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا. عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو آپ بچوں کو پتہ چل گیا کہ کیسے محفوظ تھا. پتھر کی سلوں پر، چمڑے پر، کھجور کی چھال پر، اونٹ کی شانے کی ہڈیوں پر اور صحابہ کرام کے سینوں میں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کے عہد میں کیسے قرآن مجید محفوظ رہا. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا. قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ عزیز بچوں، میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے اپنے لیکچرز میں بتایا تھا کہ یمامہ کے مقام پر مسلمہ قذاب جو ایک جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس میں اور صحابہ کرام میں آمنا سامنا یمامہ کے مقام پر ہوا اور ایک خون ریز جنگ ہوئی تھی۔ اس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے کیونکہ یمامہ کے مقام پر ہوئی تھی، اور اس میں 700 کتنے میں نے آپ سے بولا تھا 700 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا جو حفاظ قرآن تھے، جن کو قرآن مجید حفظ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی اور وہ جو جھوٹا نبوت کا دعوی کرنے والا تھا وہ جہنم واصل ہوا۔ تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں یعنی آئندہ بھی اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے، مطلب یہ جنگ تھی پھر اور ہوتی کیونکہ فتوحات کا سلسلہ تو جاری تھا، تو ظاہر ہے جنگیں بھی ہونی تھیں، اور اس طرح سے صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ کیونکہ عزیز بچوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ صحابہ کرام کو تقریباً پورا قرآن مجید اور کچھ کو صورتیں یاد تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ عزیز بچوں، میں آپ کو پہلے لیکچرز میں بتا چکی ہوں کہ یہ کاتبان وحی میں تھے۔ کون؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول۔ انہوں نے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کام کیا قرآن مجید کا۔ انہوں نے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کو جمع کر کے ان کے نسخے تقسیم کیے تھے۔ لغت قریش میں لکھ کر اور پھر اس کے نسخے جو ہیں وہ تمام امت مسلمہ میں تقسیم کیے گئے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ وہی بات عزیز طالبات اور طلباء جو میں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبان وحی میں تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا۔ وہ نسخہ ایک ہی تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں
قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا۔ یہ عزیز طالبات اور طلباء، میں آپ کو پہلے اپنے لیکچر میں اس کی تفصیل بتا چکی ہوں۔ اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کر دیا۔ اب تمام امت مسلمہ تمام دنیا میں وہی ایک ہی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو لکھوایا تھا۔ عزیز بچوں، امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور شارٹ اور لانگ کویسچن۔ آپ اس کو اچھی طرح سنیں اور اچھی طرح سمجھیں۔ امید ہے کہ جب سوال جواب ہوں گے تو آپ کو خود سے اس کے آنسر یاد ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول تمام طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے کلاس اول تا دہم یہ تعلیمی بورڈ تیار کیا گیا ہے جس سے آپ میٹرک تک کا امتحان بغیر کسی ٹیوشن پاس کر سکتے ہیں۔ مزید KPK کا نصاب بھی موجود ہے۔ ہماری تمام ویڈیوز YouTube پر موجود ہیں۔ کسی قسم کی کوئی فیس نہیں چارج کی جاتی۔ آپ ہمارے زوم پروگرام میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں۔ فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول۔ اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ابھی تک ہم نے فریکشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ 1/2 کیا ہوتا ہے۔ ایز فالوز، ایک جنرل ایکویشن ہمیں بتائی گئی ہے فوٹوسنتھسس کی، ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ہمارے پاس اتنا اس کا، تو پھر یہ بن جاتا ہے، یہ ہے سرکل ہی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جوڑ دیں گے تو یہ سرکل ہو جائے گا، لیکن ابھی یہ کیا ہے، ٹرانسفر آف هیٹ، اس ہیٹ په کومو طریقو ٹرانسفر کیږي هغه طریقې به موږ وایو ترمل تو گلومیرولر فلٹریٹ ہے، یہاں پر مین کام ہوتا ہے کہ پانی کو ابزارپشن کا، یعنی کہ اس کی کنزرویشن کا مین کام کہاں پر ہوتا ہے، یہ گلومیرولر فلٹریٹ یعنی وومن